माजी को भुलाना। कुरान में अफू व दरगुजर को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। सूरह नंबर 42 आयत नंबर 43। अफू व दरगुजर का मतलब है गुजरे हुए दिनों को भुला देना। जो कुछ माजी में हुआ उसको हाल में याद रखना कोई सादा बात नहीं। इसका मतलब है गुजरी हुई मुसीबत को तल्ख याद की सूरत में बदस्तूर जिंदा रखना। ये तरीका इस्लाम के खिलाफ भी है और अकल के खिलाफ भी। इसी बात को बर्नार्ड शाह ने इन अल्फाज में बयान किया था, सबसे ज्यादा गैर तालीम याफ्ता इंसान वो है जिसके पास भुलाने के लिए कुछ ना हो। मौजूदा जमाने में जिन मकामात पर मुसलमान तशद्दुद की कार्रवाइयों में मशगूल है, वो मुसलसल कुर्बानियों के बावजूद अपने मतलूब नतीजे को हासिल न कर सके। उसके बावजूद वो अपने लाहासिल तशद्दुद को जारी रखे हुए हैं। ऐसा क्यों है? इसका सबब सिर्फ एक है और वो है माजी की तल्ख वाकयात को न भुलाना। इन मुसलमानों का हाल ये है कि वो माजी के तल्ख वाकयात का चर्चा करते रहते हैं, वो उसी के बारे में लिखते हैं और उसी के बारे में बोलते हैं। यही वजह है कि गुजरे हुए वाकयात मुसलसल तौर पर उनको मुस्ताइल किए रहते हैं। ये तरीका इस्लाम और अकल इंसानी दोनों के खिलाफ है। उन इलाकों के मुसलमानों के लिए फर्ज के दर्जे में जरूरी है कि वो गुजरे हुए मनफी वाकयात को मुकम्मल तौर पर भुला दे, वो उनको अल्लाह के खाने में डाल दे। इस तरह वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने मामलात पर हकीकत पसंदाना अंदाज में सोचे और नतीजा खेज तौर पर अपने अमल की ज्यादा दुरुस्त मंसूबा बंदी कर सके। जी फयाज भाई। सलाम। जी, इस छोटे से आर्टिकल से मैं जो समझ पाया हूँ कि इसमें मौलाना कह रहे हैं कि खुदा का जो कुदरती निज़ाम है वो अपॉर्चुनिटी के पर है और साथ ही साथ वो भी है मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के साथ आसानी है कि मुश्किल भी है और आसानी भी है। तो अगर जो मुश्किल में ही एक तो मुश्किल को हम एक एज़ अ चैलेंज लें, तो फिर उसको हम आसानी में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन पुराना वाक़या कोई हमारे साथ मुश्किल में गुज़रा, अब उसको तो हम बदल नहीं सकते और अगर हम उसी को याद रखकर जीने लगेंगे, तो जो न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ है, उससे हम महरूम होते चले जाएँगे। क्योंकि न्यू कायनात में हर रोज़ हमको नई-नई चीज़ें खुल के आ रही है सामने। तो पहले कम्युनिकेशन नहीं था कि पहले के लोग बात करनी होती तो लंबा सफ़र करते थे। आज हमारे लिए कितना आसान हो गया है कि हम अलग-अलग शहरों से बात कर रहे हैं। तो ये एक मिसाल है कि कितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है कि अगर हम उस अपॉर्च्युनिटीज़ को इस्तेमाल करें आज के वक़्त में, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं और अचीव ना हो तो हम एक अच्छी मेहनत कोशिश कर सकते हैं जिससे कि क कल को क्या पता फ्यूचर में उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट निकले। लेकिन पास्ट में की ग्लोरी में जीना या पास्ट को ना भूलना या पास्ट की नाखुशगवारी पे मातम बनाना, ये चीज़ें तो अब कुछ बदलना नहीं है उससे। जैसे कि इकबाल की एक शायरी थी कि मेरे हिस्से में रह गया गरनाता मातम तेरा। तो इकबाल के समय में यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी पूरी दुनिया में, तो उनकी नस्लें पढ़ रही थी उस टाइम। लेकिन उस टाइम इकबाल यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाने के बजाय, अपॉर्च्युनिटीज़ की बजाय उन्होंने मातम को तरजीह दे दी कि हम गरनाता का मातम कर रहे हैं कि वहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो गया। मुसलमान आपस में 6 हिस्सों में टूट गए और फिर आपस में लड़ गए, कमज़ोर हो गए, फिर ईसाइयों ने कब्ज़ा किया। तो अब आज की डेट में हम उसका मातम बनाएँ, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर उसी के बजाय हम अपॉर्च्युनिटीज़ में देखें और ये देखें कि आज हमारे सामने क्या है, तो उससे हम बेटर रिज़ल्ट ले सकते हैं। अगर उस वक़्त की नस्लें पड़ गई होती, तो आज मुसलमानों के भी बड़े-बड़े बिज़नेस वो होते। आज मुसलमान की अब नस्ल पड़ रही है, तो वो ज़्यादातर मुसलमान लेबर वर्क कर रहे हैं या लेबर वर्क से ऊपर उठ के जॉब वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो नौकरी देने वाले हैं, वो वही लोग हैं जो 100 साल पहले जिनके पूर्वजों ने
کالج یونیورسٹی بنا دی تھی. تو یہ میں سمجھ پایا اس آرٹیکل سے کہ پرابلم میں جینا اور اپورچونٹی میں جینا. تو ماضی کی ناخوشگوار حالات کیا ہے؟ پرابلمس کی چرچا کرنا ہے، جبکہ فیوچر کے لیے ہمارے سامنے بہت ساری اپورچونٹیز ہیں. تو مولانا اسی طرف ہمارا دھیان دلا رہے ہیں کہ ہم کیا ہے، مسئلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، نہ فیوچر میں ہوا، نہ ابھی ہوگا، نہ پاسٹ میں ہوا، نہ پریزنٹ میں ہوگا، نہ فیوچر میں ہوگا. وہ تو ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے. اگر مسئلہ ختم کر دے اور ایسا نظام قائم ہو جائے جہاں کچھ بھی غلط نہ ہو، تو پھر امتحان کس بات کا ہوگا؟ تو مسئلہ ہمیشہ رہے گا. ہم کو کیا ہے، پازیٹیوٹی کی طرف دیکھنا چاہیے. تو میں اس آرٹیکل سے یہ سمجھ پایا ہوں. جی شمیم سر، آپ اپنی لرننگ رکھیں. جی السلام علیکم. آرٹیکل تو بہت مختصر ہے لیکن بہت مشکل بھی ہے میرے لیے. اس آرٹیکل میں ایک تو انفرادی سطح پہ بھی انفرادی سطح پہ بھی ایڈریس کرتا ہے اور اجتماعی سطح پہ بھی. تو انفرادی سطح پہ تو انسان جو ہے وہ اکثر ریئلسٹک ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پرسنل گین یا لاس کی جہاں سامنا ہوتا ہے تو اس جگہ پہ انسان جو ہے وہ ریئلسٹک ہو کے سوچتا ہے اور تلخ یادوں کو بھلانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کوسٹ اور بینیفٹ کو دیکھتا ہے اس جگہ پہ. لیکن وہ انالیسس کرتا ہے اس جگہ پہ. لیکن جہاں پہ اجتماعی معاملات ہوتے ہیں، تلخ یادوں کو انفرادی سطح پہ بھلانا یا ریکانسیلیشن کرنا قدرے آسان ہوتا ہے. وہ کیونکہ وہ انسانی فطرت میں ہے، وہ اپنی کاسٹ اور بینیفٹ دیکھتا ہے، اس حساب سے انسان اپنا فیصلہ کر لیتا ہے. لیکن جہاں اجتماعی معاملات ہیں، اجتماعی معاملات میں جو ہے وہ ذاتی کسی کی کوئی نفع یا نقصان کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، اور لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ پوری جو سب کا حال ہوگا وہی میرا حال ہوگا، پوری قوم کی جو حال ہوگی وہی تو ان کا اسٹیک جو ہے نا، ان کا ذاتی اسٹیک نہیں لگا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ ریئلسٹک ہو کر نہیں سوچتے ہیں اجتماعی معاملات میں، بلکہ اجتماعی معاملات میں جو ہے وہ اجتماعی جو ہے وہ اپنی جی روایات اور اپنی جمعیت کی بلندی اور اس کے عصبیت اور ان سب معاملات کو لے کر آدمی جذباتی ہو کر، وہ زیادہ جذباتی ہو کر، اور اس میں شاعر بھی نکلتے ہیں، جو شاعری کی جاتی ہے، پرانی واقعات کو یاد دلایا جاتا ہے، اور اس میں خطیب بھی پیدا ہوتے ہیں قوم کے اندر، جو ہے وہ داخلی کمزوری کے بجائے ان کے داخلی جو کمزوری ہے اور اپنی اصلاح خواہش کی طرف نہیں، اس کو بتا کر جو ہے معاملات کو دوسروں کے اوپر میں لادنا اور عظمت رفتہ کو یاد کرنا اور جوشیلے قسم کے خطابت کرنا اور نظمیں لکھنا، اشعار کہنا. تو یہ ہو جاتا ہے، اور انسان کا چونکہ پرسنل اسٹیک ہوتا نہیں ہے تو وہ اس معاملے میں جو ہے وہ ریئلسٹک نہیں ہوتا ہے، اور جذباتی ہو کر وہ جو ہے انسان اس معاملے میں سوچتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ یہاں پہ جو لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں جن مقامات پر مسلمان تشدد کی کارروائیوں میں مشغول ہیں، وہ مسلسل قربانیوں کے باوجود اپنے مطلوب نتیجے کو حاصل نہ کر سکے، اس کے باوجود اپنے لا حاصل تشدد کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہاں پہ مجھے ایک اشکال یہ ہے فیاض بھائی کہ ایک تو جو کوئی تلخ واقعہ ہو گیا، اب اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، اس کو انسان اگر قوم بھول جائے
सिरे नौ से उसको शुरू करे। लेकिन कुछ वाकयात ऐसे हैं कि जो अभी भी उसका इफेक्ट है। जैसे कोई कौम है, उसकी निगाह वो सोचती है कि मुझे उसको महकूम बना लिया गया हो, पॉलिटिकली जो है उसके ऊपर में दूसरे किसी कौम की का तसल्लुत कायम हो गया। वो अपने अपने अ, वो वो अपने लिए उस जो जंग को जो जिहाद कर रहे हैं उसको समझते हैं कि वो जंग, वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, ये उनके लिए मुकद्दस जंग है। हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं ताकि अपने दीन की और इसकी सबकी हिफाजत कर सकेंगे, इसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे, और अपने दीन को अपने लैंड में, अपनी ज़मीन में जो है उसको हम बचा कर बाकी रख सकेंगे, कायम रख सकेंगे। नहीं तो हमारा दीन, हमारा कल्चर भी असरअंदाज हो जाएगा अगर हमारी आज़ादी गई। ये सोच भी है। तो ऐसे लोगों तो ऐसे मामलात में जहाँ पे पॉलिटिकल है और अभी भी चला आ रहा है ये मसला, तो वहां पे अगर कोई डिफर कर सकता है तो ये इस मामले में कि तशद्दुद की राह नहीं लेकर आप पीसफुल पीसफुल मामला जो है, जिस तरह से बैलेट के जरिया, वोटिंग के जरिया, प्लेबिसाइड के जरिया, जो दुनिया के जो तरीके हैं, आदमी तशद्दुद को छोड़कर वो जमहूरी तरीके के जरिया से जो है हक के खुद इरादियत के तहत जो है उसको हल करे, तशद्दुद को छोड़ दे। लेकिन क्या उसको भुलाना, इस वाक़ये को भुला देना, क्या इस मामले में यहाँ पे क्या सही रहेगा? मेरा सवाल ये है इस आर्टिकल से, जो तो मैं अब आपसे सुनना चाहूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ शमीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। आंसर को हम क्वेश्चन को बाद में लेते हैं, पहले कुछ इस पर ही डिस्कस करते हैं। मौलाना ने जो है इस आर्टिकल में एक आयत का जिक्र किया है। पहले उस आयत को देख लेते हैं, वो आयत क्या है। वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर, वो आयत है ये सूरह शूरा की, शीन वाव रा या शूरा आयत। ये सूरा जो है 42 जो बता रहे हैं मौलाना, तो वो आयत वो थी, वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर। एक तो मौलाना ने इसको कोट किया है, दूसरा जो है बर्नाड शाह जो है एक बहुत ही मशहूर थिंकर, राइटर और जो है ये भी था पॉलिटिशियन, तो उसका भी मौलाना ने हवाला दिया है। उसने कहा कि सबसे ज़्यादा अनएजुकेटेड आदमी वो है जिसके पास भुलाने के लिए कुछ ना हो। तो ये दो इम्पोर्टेंट है। तीसरा, खुद फिर मौलाना ने जो है उसमें अपना सजेशन भी दिया है आर्टिकल में, हमें क्या करना चाहिए, कामयाब तरीका क्या है ज़िंदगी का। ये 3 उसमें कंटेंट है इस आर्टिकल में। तो जैसा कि आपने कहा कि हर आदमी इनफरादी सतह पर तो तकरीबन जो है सही चलता है, कैलकुलेशन लगाता है और नतीजे के एतबार से काम करता है हर इंसान। सही भी है ये बात। लेकिन इज्तिमाई सतह पर जो है इस तरह आमतौर पर हमारी कम्युनिटी में नहीं हो रहा है। उसकी कई मिसालें हैं। जैसे जो है एक मिसाल उसकी आप ये बोल सकते हैं कि 71 में जो है हिंदुस्तान ने जो है मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के सेपरेशन में साथ दिया। गोया कि ये वही बात थी कि तुमने हमारी मातृभूमि को तोड़ा है, हम तुम्हारे इसको तोड़ेंगे। तो ये वही नफ्सियात आ गई इंसान की, रिवेंज वाली। फिर उसके जवाब में जो है काउंटर रिएक्शन आया। वो लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम जो है कश्मीर को तोड़ कर रहेंगे मुल्क से। तो फिर उसके जवाब में हम लोग कहते हैं हम बलूचिस्तान को तुमसे निकाल लेंगे। तो गोया कि जो है एक
क्या कहते हैं, रिवेंज का एक चेन है, चेन रिवेंज। तो इस तरह इंसान अगर करते रहेंगे तो कभी कोई मामला ख़त्म होने वाला नहीं है, हर वक्त यही चलता रहेगा। वो उसको सताएगा और ये इसको सताएंगे। तो यही जो है पूरी जगह हो रहा है। जैसे जो है बर्मा का मामला जो है, वहाँ भी मुसलमान जो है भुला नहीं पा रहे हैं मुख्तलिफ बातों को। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आप देखिए यही चल रहा है, रिवेंज आफ्टर रिवेंज, रिवेंज का रिवेंज। यही मुसलसल हम हर तरफ देख रहे हैं हमारी कम्युनिटी में। हालांकि हमारा मानना यह है कि हम कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गाइडेंस पर चलने वाले हैं। तो अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गाइडेंस पर चलने वाले हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गाइडेंस तो ये नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का गाइडेंस तो वो है, फ़तेह मक्का के वक्त आपने लोगों से कहा कि तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है, क्या तुम एक्सपेक्टेशन करते हो। तो लोगों ने कहा कि जो है लोगों के जहनों में यही था कि हमने इनके प्रॉपर्टियों को छीना, इनको बेघर किया, इनको माइग्रेट होने पर मजबूर किया, तो हमारा क्या अंजाम होगा, उनके जहनों में था। उन्होंने कहा कि जो है आप एक करीम इंसान हैं और करीम बाप की औलाद है, हम आपसे कर्म और अफू का ही ये रखते हैं। तो रसूलुल्लाह ने जो है एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि इज़हबू अंतुमुत्तलक़ा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत्तलक़ा, कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, जाओ तुम सब आज जो है एब्सोल्युटली आज़ाद हो, कोई तुम्हारा ये नहीं होगा, मुआखज़ा नहीं होगा, तुम सबको जो है आम माफ़ी है। तो ये वही बात थी कि रसूलुल्लाह ने जो है जाना बातों को कि अगर हम जो है चेन रिवेंज का सिलसिला जारी करेंगे तो जवाब में फिर रिवेंज आएगा। इस तरह जो है कीमती इंसान जो है एक दूसरे से बदला लेने में ख़त्म हो जाएंगे। कीमती टैलेंटेड लोग जो हैं वो एक दूसरे से बदला लेने में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो रसूलुल्लाह ने जो है उस चेन रिवेंज से जो है निकाला। फ़तेह मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कोशिश किया था। फ़तेह मक्का जो जिसको मौलाना हमेशा कहते हैं सुलह हुदैबिया पॉलिसी, यानी यूनिलेटरल ये करना, कंसिलिएशन करना, एक तरफा तौर पर मुसालहत करना, उसके पीछे भी रसूलुल्लाह की यही ये थी, स्ट्रेटेजी थी कि अगर हम जो है रिवेंज दर रिवेंज का मामला करते रहेंगे तो ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा नस्ल दर नस्ल। अगर कोई एक फरीक जो साहिब अज़्म हो, इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, जो कुरान में एक दूसरी जगह कहा गया, वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। बड़े ज़र्फ़ वाले लोग, बड़े शर्फ़ वाले लोग, जिनका कंटेनर बड़ा हो, वही लोग इस तरह का यूनिलेटरल रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, एक तरफा तौर पर वही लोग जो है फॉरगिवनेस ले सकते हैं। तो रसूलुल्लाह ने सुलह हुदैबिया में वही लिया, सारे उनके एग्रेशन को, सारे उनके इनजस्टिस एक्टिविटीज़ को एक तरफा तौर पर ख़त्म करके उनके साथ ट्रीटी कर ली, सुलह की, पीस की ट्रीटी। तो उसके पीछे असल बात वही थी, ये नहीं था कि जो है उनके दिलों में रिवेंज नहीं था, उनके दिलों में एंगर नहीं था, लेकिन असल मसला ये था कि जो है इंतकाम का भी इंतकाम लिया जाता है। इस तरह इंतकाम जो है चेन रिवेंज की एक्टिविटी में कन्वर्ट होता चला जाता है दुनिया के अंदर। कहीं भी आप देखें, ख़ानदानों के अंदर आप देखें, अगर आपने माफ़ किया तो वो मामला वहीं ख़त्म होता है, लेकिन अगर जो है रिवेंज लिया गया तो फिर जो है उसका भी रिवेंज लिया जाता है। फिर जो है कुछ सालों तक लोग खामोश रहते हैं, यहाँ तक कि वो फिर स्ट्रॉन्ग होने की तैयारी करते हैं। फिर अचानक जो है 40 साल 30 साल के बाद फिर वो उनका कोई ब्लड रिलेशन उठकर जो है अपने ब्लड रिलेशन का ये लेता है, रिवेंज लेता है। तो इनफरादी मामला हो ख़ानदानों की सतह पर या कम्युनिटीज़ की सतह पर या नेशनल लेवल पर आप देखें, रिवेंज दर रिवेंज चलता ही रहता है। पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स चलती है रिवेंज पर चलती है। आज भी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ नेशन जो है एक दूसरे से रिवेंज लेने की प्रोग्राम में रहती है। तो रसूलुल्लाह की आम सुन्नतें तो हमको पता है, यानी आम सुन्नतें ये हैं कि हम मिसवाक करें,
غسل کریں، عطر لگائیں، سرمے کا استعمال کریں، ٹخنے کے اوپر کپڑے پہنیں، ایسی جو ہے دسیوں سنتیں ہمارے اندر عام ہو گئی ہے، لیکن جو ہے ایسی بہت سارے ہڈن سنتیں ہیں، ڈسکوریبل سنتیں ہیں، جس کے ڈسکور کرنا ابھی مسلمانوں کو جو ہے باقی ہے. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ریونج کو اسٹاپ کیا جائے، معاف کر دیا جائے، تاکہ جو ہے ریونج چین ٹوٹ جائے اور پھر لوگ جو ہے کریٹیو ایکٹیویٹیز میں، پیسفل ایکٹیویٹیز میں، کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں لگے رہے. جیسے ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آئے، وہ ان کی قوم کے سردار تھے، نجد کے ہی رہے تھے وہ، ان کا نام تھا زید بن محلل. تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا زید الخیل. لوگ ان کو کہتے تھے زید الخیل. خیل کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا، یعنی گھڑ سوار، یا آپ یا کہہ سکتے ہیں آپ شہ سوار، تلوار باز. تو عرب میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی آدمی کا شہ سوار ہونا، گھوڑ سوار ہونا بہت بڑی بات ہے، یعنی ہونا، تلوار کے چلانے کے گر جاننا، یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو ہے زید الخیل تمہارا نام مجھے پسند نہیں ہے، تم اپنا نام بدل کر زید الخیر کر لو. خیر یعنی بھلائی، یعنی لوگوں کو جو ہے کچھ کنسٹرکٹیو کنٹریبیوشن دو، کوئی تعمیری جو ہے تمہارا یوگدان ہو. شہ سواری کرنا، لوگوں کو مارنا، لوگوں کو قتل کرنا، یہ تو کوئی کام نہیں ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح کے نام بھی پسند نہیں کیے، عمل تو دور کی بات ہے، اس طرح کے نام بھی پسند نہیں کرتے تھے. لیکن آج مسلمانوں میں دیکھیے آپ جو ہے ایسے ہی نام زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. لوگ جو ہے صدام نام رکھتے ہیں. صدام نام ایک زمانے میں بہت زیادہ مشہور ہوا مسلمانوں میں. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے نا، لوگ اسد نام رکھنے کو بہت پسند کرتے ہیں، اسد. اور اسی طرح جو ہے اس طرح کے نام جس سے جو ہے آدمی کو پراؤڈ کی یہ ملتی ہو، غذا ملتی ہو. تو ایسے نام جو ہے مسلمان بہت آج رکھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو پسند نہیں کیا. حضرت علی نے جو ہے حضرت حسن کا نام جو ہے حرب رکھا تھا، حرب یعنی جنگ. رسول اللہ نے پسند نہیں کیا، کہا کہ یہ حرب نہیں بلکہ حسن ہے. حسن کا مطلب خوبصورت، بیوٹیفل. تو رسول اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جو ہے ہمارے نام، ہماری سوچ، ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارا رخ، ہماری تدبیریں، ہمارا ڈائریکشن سب جو ہے تعمیری ہو، کنسٹرکٹیو ہو. تو یہ جو ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. قرآن کے مطابق ان ذالک لمن عزم الامور وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. بڑے نصیبہ اور صاحب نصیب لوگوں کو ایسی سوچ اختیار کرنے کا جو ہے موقع ملتا ہے آیت کے مطابق. تو آج جو مسلمان جو ہے کا جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہی ہے. آپ دیکھیے ابھی جو ہے ایک ڈاکومنٹری کا بہت چرچا چل رہا ہے کہ کہیں ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی ہندوستان کے کسی فساد پر. اس میں جو ہے ہمارے پولیٹیشین کو جو ہے ذمہ دار قرار دیا گیا، ایک پولیٹیشین کو، کہ وہی اس فساد کے ذمہ دار ہیں. اب وہ ڈاکومنٹری کا چرچا ہے خوب، پوری دنیا میں خوب مسلمان اس کو دیکھ رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں. حالانکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں. مولانا غلام مستانوی صاحب کل کو کہ جو ہے انہوں نے ایک مرتبہ دیوبند کی شورا میں کہا کہ اب ہم کو جو ہے وہ باتوں کو بلا دینا چاہیے جو آج سے 20 سال 25 سال پہلے ہوئے، اور جو ہے نیا سفر شروع کرنا چاہیے. تو سارے ہی شورا والے ان پر غصہ ہو گئے اور ان کو شورا سے ہی غالباً نکال دیا وہاں سے. ایک مرتبہ جو ہے اجمیر کے سجادے نے کہا کہ ہم جو ہے ہندوؤں کی تقریب میں جو ہے گائے کو ذبح کرنا چھوڑ دیں اور گائے کا گوشت کھانا چھوڑ دیں، کوئی فرض تو نہیں ہے. تو اس پر جو ہے مسلمان غصہ ہو گئے اور ان کو شاید سجادگی سے یہ کر دیا، برخاست کر دیا وہاں پر. تو عجیب و غریب جو ہے ہمارا معاملہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے ٹکراؤ، ریونج، تشدد، عدم رواداری، اس پر جو ہے اپنی زندگی کی تعمیر کریں. اور اس کا نتیجہ واضح ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے سیف صاحب کہہ رہے تھے، سیف صاحب جے پوری، کہ جن لوگوں نے پہلے تعمیری اور تعلیمی کاموں کی اہمیت کو سمجھا، آج وہ یہ ہیں، مینوفیکچرر ہیں، بزنس اونر ہیں، جاب گیورز ہیں.
باقی جو اس بات کو نہیں سمجھ سکے جیسے ہماری کمیونٹی، وہ تو بس لیبررس ہیں، یا زیادہ سے زیادہ جو ہے اسکل لیبرس ہیں وہ، یعنی کچھ آئی ٹی کر لیا، کچھ وہ کر لیا، کچھ یہ کر لیا، تو کچھ ان اسکلڈ لیبرس ہیں تو کچھ اسکلڈ لیبرس ہیں، کوئی بھی اس میں جو ہے گیونگ پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس کے پیچھے وہی نفسیات تھی کہ ہم جو ہے انگریز سے دشمنی، ہندو سے دشمنی، یہود سے دشمنی، امریکہ سے دشمنی، وہ واقعات کا بدلہ لینا ہے، ان واقعات کو کا جواب دینا ہے، اسی میں ہم لوگ لگے رہے. حالانکہ رسول اللہ کی سنت یہ تھی کہ آپ یہ کہیں کہ لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، اور پھر ہم کو کریٹیو کاموں میں، کنسٹرکٹیو کاموں میں لگنا چاہیے تھا. تو آج ہمارا جو دنیا میں مقام ہوتا وہ بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ ہوتا، بہت ہی زیادہ اونچا ہوتا، اور بہت ہی زیادہ گیور لیول والا ہوتا. آج گیور لیول والا نہیں ہے، ٹیکر لیول والا ہے. اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی جو ہے ریونج اور انتقام کے راستے پر ڈال دیا، حالانکہ ان کو ڈالنا چاہیے تھا کریٹیوٹی اور کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آرٹیکل میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے ماضی کو بھلانا. جب تک بھلائیں گے نہیں کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا ہے، نہ فیملیز کی سطح پر، نہ کیا کہتے ہیں آپسی رشتہ داریوں کی سطح پر، نہ محلے میں، نہ شہر میں، نہ اپنے اسٹیٹ میں، نہ ملک میں، نہ انٹرنیشنل لیول پر. کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم جو ہے تلخ یادوں کو نہ بھلائیں. باقی آپ کا جو سوال ہے اس کو ایک مرتبہ میں پھر سننا چاہوں گا. نہیں فیاض بھائی، کچھ لوگ جو ہے نا، کچھ مسلمان جہاں پہ جو تشدد میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ جو ماضی میں کوئی واقعہ ہوا ہے لیکن وہ ابھی بھی اس کا افیکٹ ہے، تو وہ تشدد کر رہے ہیں. تو وہ تشدد کر رہے ہیں آزادی کے لیے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں سے ایک جماعت جو ہے وہ یہ کہتی کہ ٹھیک ہے وہ تشدد نہیں کریں اس واقعے کے لیے، اس واقعے میں وہ تشدد نہ کریں، لیکن پیسفل وے میں اپنا جو ہے مطالبہ اور اپنے مطالبات کو ڈیموکریٹک وے میں، پیسفل وے میں کریں، لیکن کریں. تو بھلانے کے لیے کوئی نہیں کہتا ہے. مولانا یونیک آدمی ہے جو اس کہتے ہیں کہ ان سب واقعات کو بھلا دینا چاہیے. تو اب وہی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. ہاں بالکل، آپ کا یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی دو باتیں ہیں. ایک تو ہے وائلنس کرنا اپنی ڈیمانڈ کو لے کر، یہ تو قرآن حدیث کے بھی خلاف ہے اور کسی بھی ملک کے دستور کے بھی خلاف ہے. دستور کے، عقل کے، قرآن و حدیث کے، سب کے خلاف ہے وائلنٹ ڈیمانڈ کرنا، ڈیمانڈ بیسڈ آن وائلنٹ ایکٹیویٹیز. یہ تو بات ٹھیک لگ رہی ہے کہ آدمی جو ہے اپنا پروٹیسٹ کرے، اپنا ڈیمانڈ کرے، لیکن پیسفل کرے. اس کو جو ہے دستور مانتا ہے. دنیا کے سارے جو ہے ڈیموکریٹک کنٹریز یہ مانتے ہیں کہ ہر سٹیزن کا یہ حق ہے. لیکن یہاں مولانا جو ہے سارے ہی لوگوں سے الگ یہ بات کہتے ہیں. مولانا یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دستوری ماڈل جو ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث والا ماڈل نہیں ہے. یہ دستور میں تو جو ہے نا ہم کو اجازت ہے پیسفل ڈیمانڈ کرنے کی، پروٹیسٹ کرنے کی، لیکن آپ جو ہے انبیاء کرام کو دیکھیں گے، اصحاب رسول کو دیکھیں گے، تو وہاں ہم کو یہ ماڈل نہیں ملتا. وہاں یہ ماڈل ملتا ہے کہ جو ہے آپ جو ہے پروٹیسٹ اور جو ہے ڈیمانڈ کی بات چھوڑ دیں. قل لا اسألکم علیہ من اجر، آپ جو ہے اپنے بل پر کھڑے ہونا سیکھیے. مولانا ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ جو ہے اصحاب رسول اور رسول اللہ کی سنت کہاں ہے؟ یہ تو جو ہے نا جمہوری دستور کی سنت ہے. جو لوگ اس کو اویل کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے، لیکن آپ جو ہے جب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کے ماڈل ہیں، تو انبیاء نے کہاں اس طرح کیا ہے؟ مدعو قوموں کے ساتھ جو ہے میٹیریل کانفلکٹ کہاں کیا، کنفرنٹیشن کہاں کیا؟ تو مولانا جو ہے جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق بالکل صحیح بات ہے، اگرچہ کہ دستور میں پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت ہے، لیکن نبیوں کا وہ ماڈل نہیں ہے. اس سے مولانا کہتے ہیں کہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ دو کمیونٹیز آپس میں جو ہے
مٹیریل کنفنٹریشن میں آ جاتی ہے اس میں. اس کے بجائے مولانا یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کمپیٹ کریں, آپ جو ہے کسی سے جو ہے ریزرویشن لینے کے بجائے ڈیزربلٹی کی بنیاد پر لیجئے, قابلیت کی بنیاد پر آپ حاصل کیجئے. ایک صاحب ہیں ضمیر الدین شاہ, ان کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا, وہ فوج میں بڑے عہدے پر تھے ہندوستان کے. انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی بائیوگرافی بھی لکھی ہے, اس کا نام ہے سرکاری مسلمان, بائیوگرافی کا نام. تو انہوں نے جو ہے اپنے ایک انٹرویو میں کہا, ضمیر الدین شاہ صاحب نے, کہ میں اور میرا خاندان جو ہے کبھی بھی کسی ظلم کا شکار نہیں ہے. وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں کچھ سال. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو میں بھی مسلمان ہوں, لیکن جو ہے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کرتا. اس لیے ظلم نہیں کرتا کہ میں نے اور میرے پوروجوں نے جو ہے ایجوکیشن کو اہمیت دی اور ایجوکیشن حاصل کی. تو ایجوکیشن حاصل کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ جہاں بھی میں انٹرویو کے لیے گیا زندگی میں, تو میری ڈیزرویبلٹی کی وجہ سے وہ مجھے اگنور نہیں کر پائے. تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنیے, ریزرونگ کینڈیڈیٹ بننے کے بجائے. آپ جو ہے کسی سے دان اور مرسی پر جینے کے بجائے آپ اپنے بل پر جینا سیکھیے. آپ اپنے اندر جو ہے وہ قابلیت پیدا کیجیے کہ جو ہے لوگوں کے لیے آپ جو ہے انیویٹیبل ہو, آپ کو لوگ اگنور نہ کر سکتے ہوں, آپ لوگوں کی جو ہے اٹر نیڈ بن جائے آپ. تو اس طرح ہی جو ہے یہی انبیاء کی سنت ہے. انبیاء کی سنت یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم ریزرویشن اور تحفظات کا مطالبہ کریں, بلکہ نبیوں کی سنت یہ ہے کہ آپ جو ہے میٹیریل کانفلکٹ چھوڑ دیں, اپنے دعوت پر آپ کھڑے ہوں, اور جو ہے دنیا آپ پائیں اپنی قابلیت کی بنیاد پر, نہ کہ لوگوں کے اس کی بنیاد پر, دان کی بنیاد پر. تو مولانا اس میں واقعی یونیک ہے, لیکن جو ہے مولانا سنت پر کھڑے ہوئے ہیں اپنی رائے میں. باقی جو لوگ پیسفل پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں, تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے ایجوکیشن چاہیے تھا. تو پہلے ہمارے پاس جو ہے ایجوکیشن آتی, اس کے اور پھر اس کے بعد ڈیموکریسی آتی, تو ہم اس میں کامیاب ہوتے. لیکن ہمارے پاس یہ ہوا کہ پہلے جو ہے ڈیموکریسی آئی, پبلک رول آیا, اس کے بعد جو ہے ایجوکیشن ابھی بھی نہیں آ پائی. ابھی بھی جو ہے لٹریسی ریٹ آپ دیکھیں گے مختلف اسٹیٹ کا, تو جو ہے بہت ہی برا حال ہے. تو اس واسطے جو ہے ڈیموکریٹک رائٹ کو جو ہے اویل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہم لوگ, یعنی اسپیشلی مسلمان. چونکہ جب بھی یہ پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں تو مولانا ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ہے پروٹیسٹ کے شروع میں لیڈر جو ہے بھیڑ کا لیڈر ہوتا ہے, اور پروٹیسٹ کے آخر میں جو ہے نا پبلک جو ہے یا بھیڑ جو ہے لیڈر کی لیڈر بن جاتی ہے. یعنی شروع میں تو جو ہے لیڈر سامنے ہوتا ہے, بعد میں جو ہے پبلک سامنے ہو جاتی ہے, لیڈر پیچھے ہو جاتا ہے, اور کوئی کسی کو سنتا نہیں. اور سارے جتنے بھی پروٹیسٹ ہے, ابھی جو دلی کا پروٹیسٹ تھا اس کا انجام دیکھیے آپ, کتنے لوگ مرے, اس کے اندر کیا کیا ہوا, اور لوگ جو ہے مسجدوں کے میناروں پر چڑھ کر میناروں کو گرایا, عورتوں کا قتل ہوا, دکانیں جلائی گئی. تو ہمارا ملک جو ہے جیسے مولانا ہمیشہ وہ حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کیوں کعبے کی تصحیح نہیں کر دیتے, یعنی حتیم کو کیوں کعبے میں داخل نہیں کرتے ہیں اور دروازے کو اونچا کیوں نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے ابھی جو ہے تو ان کی ایجوکیشن ہو رہی ہے, ان کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. اگر ابھی میں کروں گا تو جو ہے ان کے دل جو ہے اس کو نکاریں گے, نگیٹ کریں گے, اس لیے میں بچتا ہوں. تو اس سے یہ اصول نکلتا ہے پہلے جو ہے ایجوکیشن اور تربیت, بعد میں جو ہے چینج. لیکن جو ہے ہمارے پاس جو ماڈل چل رہا ہے ڈیموکریسی یا کانسٹیٹیوشن کے نام پر, کوئی چیز کانسٹیٹیوشنلی رائٹ ہو اس کا مطلب نہیں کہ وہ جو ہے نیچرلی بھی صحیح ہو. جیسے جو ہے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے جو ہے یونیفارم سول کوڈ کی بات رکھی گئی ہے, لیکن یونیفارم سول کوڈ جو ہے اس وقت ہی آ سکتا ہے جبکہ جو ہے پبلک خود اس کی ڈیمانڈ کرے. اس میں لکھا بھی گیا ہے کہ جب تک کوئی بھی ایک گروپ اپنے کلچر اور اپنے پرسنل لاز پر عمل کرنا چاہتا ہے, تب تک جو ہے یونیفارم سول کوڈ نہیں بنایا جا سکتا. تو یونیفارم سول کوڈ اگرچہ کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے, لیکن جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے ہمارے لیے. اگر بنا بھی دیا جائے تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس پر عمل ہوگا, صرف جو ہے ایک قانون بن کے رہ جائے گا. اسی طرح یہ بھی بات ہے, یعنی ہمارے دستور میں جو ہے پروٹیسٹ کا حق دیا گیا ہے, پیسفل پروٹیسٹ کا, لیکن چونکہ ہم جو ہے ایک ان ایجوکیٹڈ نیشن ہے بھی, تو ہاں جب بھی ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو جو ہے وہ فساد میں کنورٹ ہو جاتا ہے, مار دھاڑ اور جو ہے
दुकानों और एसेट्स की बर्बादी पर ख़त्म होता है। ऐसे अब तक जो है आज़ादी के बाद से अब तक हज़ारों फ़सादात ऐसे ही हुए हैं प्रोटेस्ट के नाम पर। तो मौलाना की बात या रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक सही है कि पहले आप लोगों को एजुकेट करें, फिर जो है उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अवेल करने के लिए कहें। हमने एजुकेट ही नहीं किया और लोगों को जो है ये बना दिया कि तुम्हारा ये हक़ है, तुम्हारा वो हक़ है। तो मौलाना ये कहते हैं कि जो है ना अब मामला ये है, लोग जो है अपने राइट्स का तो खूब डिमांड करते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ से जो है हर आदमी भागता है। तो राइट कॉन्शियस एक कम्युनिटी हम लोग बन के रह गए हैं, ड्यूटी कॉन्शियस हम कम्युनिटी नहीं है। तो हमें जो है पहले जो है ड्यूटी कॉन्शियस कम्युनिटी बनने की ज़रूरत है। राइट तो जो है डिज़र्विंग बेसिस पर आदमी को जो है मिलते ही है। तो मौलाना वाक़ई इसमें डिफरेंट है शमीम साहब। जी बिल्कुल सही है फयाज भाई। और ये तहफ़्फ़ुज़े दीन के नाम पर भी बहुत सारे ये सब इस किस्म के प्रोटेस्ट चालू रहते हैं कि उनका मकसद होता है कि दीन की तहफ़्फ़ुज़ करना। ये इसमें इस मामले में भी फयाज भी थोड़ी रोशनी डालिए ना। दीन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जो है आमतौर पर ख़त्म नबूवत को बहुत ज़्यादा मुसलमान जो है हाईलाइट करके अपनी एक्टिविटीज़ चलाते हैं, और इसी तरह जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर भी चलाते हैं। तो यहाँ जानने की बात यह है कि जो है जो चीज़ ऑलरेडी आपको मिली हुई है, उसको फिर पाने की कोशिश करना कोई माना ही नहीं है। यानी रसूलुल्लाह जो हैं एक इस्टेब्लिश प्रॉफिट है, फाइनल प्रॉफिट, आखिरी प्रॉफिट। रसूलुल्लाह के बाद कोई भी ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ। मौलाना का जो खुसूसी शुमारा है ख़त्म नबूवत नंबर, उसमें आप देखिए मौलाना ने जो है तज्ज़िया करके बताया है ख़त्म नबूवत के मसले को। कोई भी आदमी रसूलुल्लाह के बाद ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसने जो है एब्सोल्यूट सेंस में अपने पैगंबर होने का दावा किया हो, कहीं भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में, पूरे ये 1400 सालों के अंदर एक आदमी भी जो है उस तरह क्लेम नहीं कर सका जिस तरह जो है पैगंबर क्लेम करते हैं कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूँ, मैं उसका पैगंबर हूँ। लोगों ने जो है मेटाफर में तो कहा होगा कि मैं ज़िल्ले नबी हूँ, मैं फलाँ हूँ, फलाँ हूँ। तो मौलाना ने ऐसे कई वाक़यात लिखे हैं। मसलन स्वामी करुणाकरा कोई स्वामी थे केरला के, तो उनके डिसाइपल्स ने आकर मौलाना से कहा कि हमारे स्वामी जो है प्रॉफिट हैं। तो मौलाना ने कहा कि ठीक है, मैं उनसे मुलाकात करके डायरेक्ट उनसे ये बात सुनना चाहता हूँ और मेरे मिलने का मकसद सिर्फ यही होगा कि मैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या वो प्रॉफिट होने का क्लेम करते हैं? तो मौलाना की उनसे मुलाकात हुई केरला के उनके आश्रम में। तो मौलाना ने उनसे बस इतना ही पूछा, आपके डिसाइपल कहते हैं आप प्रॉफिट हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या आप प्रॉफिट होने का दावा उस सेंस में करते हैं जिस सेंस में मोहम्मद और जीसस और मूसस ने किया था, ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था? तो उन्होंने सिंपली कहा नो। तो मौलाना जो है वो ख़त्म नबूवत आर्टिकल खुसूसी शुमारे में इसको बहुत ज़्यादा वाज़ेह किए हैं कि रसूलुल्लाह को जो है एक इस्टेब्लिश हैसियत मिल गई है, कि आप जो है खुदा के पैगंबर भी थे और आखिरी पैगंबर भी थे। अब कोई भी जो है ऐसा कोई दावा पूरे ग्लोब पर हमको नहीं मिलता। जो मिलता है तो वो इस सेंस में मिलता है, मेटाफर में कोई कहता है, कोई किसी में कहता है। डायरेक्ट ज़ुबान में कोई भी क्लेम करने वाला आज तक भी जो है हमें दिखाई नहीं देता। तो एक तो मसला ये है मुसलमानों का, एक एस्टेब्लिश फैक्ट के पीछे वो खामख़ा उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। रहा ये जो यकसान सिविल कोड, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मामला है, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, वो भी मसला ऐसे ही है। वो इस मुल्क के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, सबको पता है। बस लोग जो है पोलराइज़ करने के लिए ये स्लोगन देते हैं, तो मुसलमान जो है फ़ौरन रोडों पर निकल आते हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनको ये मिल जाता है, प्रूफ़ मिल जाता है, देखो मुसलमान जो है मुल्क की तरक्की के लिए कितने बड़े कातिल हैं, कितने बड़े दुश्मन हैं। तज्ज़िये की ज़ुबान में ना मुसलमान इस बात को समझते हैं, ना गैर मुस्लिम इसको समझते हैं। हालाँकि जो है बात दरअसल ये है कि इस मुल्क के अंदर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बनाया ही नहीं जा सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। ना दस्तूर की सतह पर वो पॉसिबल है, ना पार्लियामेंट की सतह पर। तो मुसलमानों को असल जो है शोर मचाना चाहिए था दावत का। वो कुरान के तर्जुमे करते,
اور جو ہے ان کو مقامی زبانوں میں پہنچاتے اور جو ہے وہ ایجوکیشن میں آگے بڑھتے، ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن کر جو ہے وہ دنیا میں کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے، تو کم محنت میں وہ لوگ جو ہے آگے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب تو جو ہے کئی ڈیکیڈ سے کسی چیز کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو سرا ہی نہیں ملتا کامیابی کا۔ جی شمیم بھائی۔ جی خیال سے آپ نے بہت سارے بہت ہی سینسیٹیو سوالات تھے اور یہ ٹاپک ہے، لیکن اس میں بڑے آپ نے حسن خوبی سے اس کو جواب دیا ہے، اور جواب بھی بہت اچھا ہے، دین کے اسپرٹ کے مطابق ہے، اور جزاک اللہ۔ جی یہ تو قومی اعتبار سے اینگل سے مجھے یہ جواب لگا، کیا اس میں تقوی کے اعتبار سے بھی کوئی جواب ہو سکتا ہے کہ ہم کو پرانی واقعات کو بھولنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے تقوی کے لیے بھی ضروری ہے؟ کیسے صاحب تھوڑا سا ایکسپلینیشن دیجیے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے ہم اللہ اور آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر اگر دیکھیں کہ قرآن کا زیادہ فوکس آخرت کو ہی لے کر ہوتا ہے، تو اس اینگل سے ہاں بتائیے، کچھ بتائیے، اور کچھ بتائیے۔ نہیں، وہی آپ سے پوچھا تھا کہ پرانے واقعات کو بھولنا ہمارے لیے تقوی میں کیسے بڑھوتری ہو سکتی ہے اس سے، اور نہ بھولنے سے کیسے رکاوٹ ہوتی ہے؟ اس کو غالباً جو ہے حضرت عمر کے قول سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر سے ایک روایت آئی ہے، انہوں نے کسی سے پوچھا، شاید کس سے پوچھا تھا انہوں نے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بہرحال کہ تقوی کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کسی سے پوچھا تھا، تو وہ صحابی نے ان سے کہا تھا کہ اے خلیفہ، اے عمر، تقوی کو سمجھیے اس طرح جیسے کوئی پگڈنڈی ہو، کوئی نیرو راستہ ہو، اس کے دونوں طرف کانٹیاں ہو، کاٹی کے جھاڑیاں ہوں، تو آدمی جو ہے اس راستے پر کس احتیاط سے چلے گا اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، تو یہی مثال تقوی کی ہے۔ تو جب آدمی جو ہے ہر ٹریک پر جو ہے ڈسٹریکٹ ہو جائے اور ہر جگہ جو ہے راستہ بھول جائے، وہ ہر تھوڑے معاملے میں کوئی ڈاکومنٹری آ گئی تو جو ہے وہ بھول گیا اور اس میں لگ گئے، کہیں کوئی واقعہ پیش آیا تو پھر وہ اس کے پیچھے لگے رہے، کسی گلی میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو اس کو جو ہے انہوں نے نیشنلائز ایونٹ بنا لیا۔ تو اس طرح جب تک کرتے رہیں گے تو آدمی تقوی پر کہاں ہے؟ پھر تقوی کی جو حضرت عمر کو وہ صحابی نے تعریف جو دی تھی تو اس پر تو نہیں ہے، تو ہم تو ہر کانٹے میں الجھ کر ہی جانا چاہتے ہیں۔ تو ایسا تو جو ہے جنت کیا، دنیا کے چھوٹے گول بھی آدمی کو نہیں مل سکتے، چھوٹے چھوٹے جو معمولی گول ہے ان کو بھی اگر آدمی حاصل کرنا چاہے تو آدمی کو جو ہے کانٹیوں سے بچ کر ہی پگڈنڈی پر چلنا پڑتا ہے۔ تو جب چھوٹے گول نہیں مل سکتے ہیں تو جنت کیسے ملے گی ہم لوگوں کو؟ جی اس پر میں ان کو جواب دیتا ہوں، تو وہ بولتے ہیں کہ حق کا سپورٹ کرنا یہ قرآن کی تعلیم ہے، تو اور نہ حق کے خلاف بولنا بھی یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، تو حق کے سپورٹ میں نہیں بولیں گے، نہ حق کے خلاف نہیں بولیں گے، تو یہ نہیں، تو یہ قرآن سب جو ہے حدیث کی نا، تعلیم ہے۔ یہ سب باتیں جو ہے نا وہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ مارکسسٹ ایکسپلینیشن ہے اسلام کا، یعنی حق کے سپورٹ میں بولنا۔ حالانکہ بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، لوگ ہم کو ہمارے حکمراں ہم کو ہمارا رائٹ نہ دیں، لیکن جو ہے ہم سے برابر جو ہے وہ اوبیڈینسی کو مانگے، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ادو الیہم حقہم واسألوا اللہ حقکم، کہ ان کے جو ان کے ریگارڈنگ جو تمہارے اوپر ڈیوٹیز ہے اس کو تم فلفل کرو، اور اپنے رائٹس کو خدا سے مانگو۔ یعنی اس حدیث کا مطلب ہے اسلامک ماڈل یہ ہے کہ آدمی ڈیوٹی کانشیس رہے، رائٹ کانشیس نہیں، لیکن جو ہے لوگوں نے خامخواہ جو ہے حق باطل کہہ کر جو ہے رائٹ کانشیس ماڈل کو جو ہے اسلامی ماڈل سمجھ لیا، اسلامک ایکسپلینیشن سمجھ لیا، حالانکہ یہ تو مارکسسٹ آئیڈیالوجی ہے۔
مارکس اور لینن کی آئیڈیالوجی میں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ کی آئیڈیالوجی میں تو یہ ہے کہ جو ہے ادو الیہم حقہم وصلی اللہ حقکم، اسی کو جو ہے بائبل میں اس طرح کہا گیا، جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ یہی ہمارا اسلامک ماڈل ہے۔ اسلامی ماڈل یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اپنے رائٹ کے ڈیمانڈ کرے اور جو ہے زمین کو جو ہے اس سے بھر دے، فساد اور ظلم اور جو ہے کرپشن سے بھر دے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ جو ہے آپ ڈیزرونگ یہ بنیے، انسان بنیے، اپنے ڈیوٹیز کو ادا کیجیے، ڈیوٹی کانشیس رہیے، رائٹ کانشیس کے معاملے میں خدا سے اپنے رائٹس مانگیے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام تو نہیں ہے بالکل۔ اسلام تو یہ ہے جو ہمارے پاس ٹیکسٹ کے اندر موجود ہے۔ جی جی شمیم سر، اور کوئی بات آپ کو رکھنی ہے؟ ابھی تو فی الحال کوئی سوال جو تھے وہ میں نے پوچھ لیے فیاض بھائی سے، ابھی جی کوئی سوال نہیں ہے۔ جی، آپ کی وہ بات مجھے بہت ہی مطلب اچھی لگی کہ ہر انسان نجی لائف میں تو ریئلسٹک بنا ہوا ہے، لیکن قومی اعتبار سے ان ریئلسٹک بن جاتا ہے۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ ایک جو ہے ایک کنفیوژن یہاں پر لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو ہے وہ حدیث کیا ہے جس میں یہ کہا گیا من قتل دون مالی فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید، من قتل دون اہلی فہو شہید، جو اپنے مال اور اپنی فیملی اور اپنی عزت کے لیے کے دفاع میں قتل ہوا وہ شہید ہے۔ تو اس حدیث کو لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جو ہے نا، کنفیوژن سب سے بڑا پرابلم ہے۔ لوگ باتوں کے بیچ میں جو ہے ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس میں جو ہے سیلف ڈیفنس کی بات کہی گئی ہے، وہ تو ہمارے دستور میں بھی اس کا پرمیشن ہے۔ یعنی ہمارا دستور خود جو ہے نا آپ کو لائسنس دیتا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے اپنی انڈیویجولی آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو ہمارے دستور کے اندر آپ کے لیے جو ہے یہ اجازت ہے کہ جو ہے آپ ہتھیار رکھیں لائسنس کے ساتھ۔ تو یہ حدیث جو ہے انڈیویجول اس کے لیے ہے، وہ تھریٹ کے لیے ہے۔ لوگوں نے جو ہے اس کو جنرلائز کر کے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ ہم جو ہے ایز اے کمیونٹی پورے جو ہے ہتھیاروں سے لیس بند ہو کر کسی دوسری کمیونٹی پر یہ کریں۔ یہ تو جو ہے نا انارکی ہے، انتشار ہے۔ اسلام کے اندر نہ اس کی اجازت ہے، نہ جو ہے کسی سیکولر قانون میں اس کی اجازت ہے۔ انڈیویجول پروٹیکشن یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے من قتل دون مالی شہید، وہ انڈیویجول پروٹیکشن کے کیٹیگری میں آتی ہے، نہ کہ جو ہے ایک کمیونٹی دوسرے کمیونٹی کے خلاف جو ہے آرمڈ اسٹرگل کرے۔ وہ تو جو ہے اس کے سینس میں آئے گا، فساد اور جو ہے زمین پر جو ہے لا لیسنس کے خانے میں آئے گا۔ نہ اسلام میں اس کی اجازت ہے، نہ جو ہے کسی گورنمنٹ میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہر کمیونٹی خود ہی آرمڈ اسٹرگل کرے تو پھر جو ہے عدالت، فوج، پولیس، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی تو پھر کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی کہ آدمی خود جو ہے ہتھیار لیا اور دوسروں پر حملہ کیا، تو اس کے بعد نہ ملک رہے گا، نہ شہر رہے گا، نہ گاؤں بچیں گے۔ ہر جگہ جو ہے ایک سول وار چھڑ جائے گی۔ تو جو لوگ جو ہے حدیثوں کا غلط میننگ نکالتے ہیں، وہ ان کی جو ہے گہرائی کی کمی کی وجہ سے ہو، ایک بات کو دوسری بات سے ملاتے ہیں۔ جب تک جو ہے کسی کمیونٹی میں جینے کے آداب ہو، کسی نیشن میں جینے کے آداب ہیں، تو وہ بخاری کی حدیث میں بتایا گیا ہے، فَاسْأَلْ ادو الیہم حقہم واسألوا اللہ حقکم۔ یعنی جب بھی ایڈمنسٹریشن آپ کے معاملے میں جو ہے آپ کے حقوق نہ دے، آپ کے رائٹس نہ دے، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ صبر کریں، آپ جو ہے اپنے ڈیوٹیز ادا کرتے ہوئے جو ہے ایک پیسفل سٹیزن بن کر رہیں، اور خدا سے جو ہے اپنے اس کو مانگتے رہیں، اپنی نیڈس کو۔ یہ جو ہے یہ جو حدیث جو ہے کسی ایڈمنسٹریشن کے تحت کیسے رہنا ہے اس کو بتاتی ہے۔ باقی وہ جو حدیث ہے من قتل دون مالی فہو شہید والی، وہ جو ہے انڈیویجول پروٹیکشن کو بتاتی ہے۔ انڈیویجول پروٹیکشن ایک الگ چیز ہے، ایڈمنسٹریشن کے خلاف عام اسٹرگل کرنا ایک الگ چیز ہے۔ ایک کو ہم بغاوت کہیں گے،
ریبیلین کہیں گے اور دوسرے کو جو ہے سیلف پروٹیکشن کہیں گے. تو یہ دونوں میں اگر فرق کو سمجھیں گے تو جو ہے ہمارے سارے کنفیوژن میرے خیال میں ختم ہو سکتے ہیں. جی سیف صاحب. جی آپ نے ہر پہلو سے اس کو کلیئر کیا. تو آج کے لیے اس کو بس. تو شمیم بھائی یہ پوائنٹ یہ تھا واضح تھا, سیلف پروٹیکشن الگ ہے اور جو ہے یہ الگ ہے, کسی گورننس میں رہنے کے آداب الگ ہیں. یہ پوائنٹ واضح ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. جی یہ آپ نے فیاض بھائی آخر میں جو بات کہی مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا, آپ نے بہت اچھا کیا بتا دیا. اور یہ حدیث اکثر سننے میں آتا ہے لیکن میں اس طرح سے میں نہیں سوچتا تھا. آپ نے ابھی بتایا تو مجھے اب دھیان آ رہا ہے کہ یہ خلط ملت ہو جاتا ہے ہاں یہ حدیث کو لے کر. یعنی ہمارے اسپیکر درس دینے والے یہ بولتے ہیں کہ حدیث کے اندر من قتل دون مالی فہو شہید, تو وہ اس سے جو ہے نا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اب ہم جو ہے کسی گورننس میں جو ہے نا عام گروپ بن جائے, عام اسٹرگلنگ والے بن جائیں. حالانکہ یہ بالکل ہی جھوٹ ہے. کسی گورننس میں رہنے کے آداب اس میں بتائے گئے ہیں, ادو الیہم حقہم وصلی اللہ حقکم, یعنی ڈیوٹی کانشیس بنو, رائٹ کانشیس نہ بنو, خدا سے مانگو. کسی گورننس کے اندر اگر آپ کو انجسٹس ہو رہا ہے تو وہاں عام اسٹرگل نہیں ہے, وہ بخاری کے اندر وہ حدیث ہے. رہا جو ہے من قتل دون مالی فہو شہید, یہ جو ہے ایک آدمی جا رہا تھا, اس پر کسی نے حملہ کیا یا اس کو ڈر ہے کہ جو ہے کوئی انڈیویجول اس پر حملہ ہو سکتا ہے, تو سیلف پروٹیکشن کی اجازت جو ہے اسلام کے اندر بھی ہے اور ہمارے اسٹیٹ لاز کے اندر بھی ہے. بالکل. اور فیاض بھائی یہ تو علماء کا ہمارا اجماع بھی ہے, بعد میں وہ پہلے نہیں تھا لیکن بعد میں فقہا کا علماء کا اجماع بھی ہے اس پر کہ کسی بھی اسٹیبلش گورنمنٹ کے خلاف آرمز اسٹرگل نہیں کیا جائے. ہاں وہ اما الخروج فحرام علیہم باجماع المسلمین, امام نووی نے ذکر کیا ہے کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ خروج کسی بھی حال میں نہیں کیا جائے گا اسٹیبلش گورنمنٹ میں. اگر ہم جو ہے عام اسٹرگل کریں گے اپنے رائٹس کے لیے, وہ تو خروج کے معنی میں ہی ہوگا, بغاوت کے معنی میں, وہ تو حرام ہے. جی بالکل بالکل. اور علماء کا تو اس پر ہمارا بالکل اتفاق ہے, اجماع ہے. جی صحیح ہے, بالکل آپ نے اس حدیث کو اور بیان کر کے بہت واضح کر دیا بات جی کہ اسٹیبلش گورنمنٹ کے اندر میں ہم کو کیسے رہنا ہے. اور ہاں اور اس حدیث کا غلط جو استعمال ہوتا ہے اس سے آگاہ کر دیا آپ نے, ہوشیار کر دیا. بہت صحیح. جی صاحب بھائی. جی یہ حدیث میں بھی جس کو دیتا ہوں تو وہ رپلائی میں یہ کہتا ہے کہ یہ صرف مسلم گورنمنٹ کے لیے ہے. اس کو ہم اس کوشچن کو پھر نیکسٹ لیتے ہیں کسی موقع سے, تھوڑا سا ڈیٹیل ہے اس پر, مولانا نے کافی لکھا ہے اس پر. ابھی چونکہ ہمارا مقررہ وقت ہو گیا, پھر ہم نیکسٹ لیتے ہیں. جی تو ٹھیک ہے, آج کے لیے پھر اس کو یہیں پر بس کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.